नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज आपको जैसा कि मालूम है कि हमारा दूसरा दिन है और हम जो है दौरा कुरान के दूसरे पारे को स्टार्ट करने वाले हैं। ये स्टार्ट करने से पहले मैं चंद गुज़ारिशात आपके गोश-ए-गुज़ार करना चाहूँगा। कि एक बात तो ये है कि मुझे कुछ कमेंट्स में ये बात आई कि हमारा जो इस वक़्त सादा तर्जुमे में एक्सप्लेनेशन है या तफ़सीर है, क्योंकि हमारा इस वक़्त मकसद ज़्यादा तफ़सीर की तरफ नहीं है। इंशाल्लाह तफ़सीर और एक्सप्लेनेशन के लिए जब हमारा वर्ड बाय वर्ड का जो पोर्शन जब हमारी इसकी प्लेलिस्ट में ये ऐड हो जाएँगी वीडियोज़, तो आप एक-एक आयत के ऊपर आपको बहुत डिटेल जो है उसके ऊपर एक्सप्लेनेशन भी मिलेगी और आपको तमाम की तमाम तफ़सीर जो है वो भी साथ-साथ उसमें बयान होगी। कुरान पाक जो है अल्लाह ताला ने खुद वादा किया है कि मैंने इसको किताब को समझने के लिए आसान बना दिया है। तो और अगर हम एक सादा तर्जुमे से भी गुज़र जाएँगे, तो जो असल मकसद है वो हमारे तक अल्लाह ताला का यूँ समझ लें कि 70-80% तक हम तक पहुँच जाएगा। तो हम लोग इस वक़्त सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको एक सादा तर्जुमा जहाँ पे कहीं कोई ख़ास बात आएगी, तो वो मैं एक्सप्लेन करूँगा आपको। तो हम आज का सबक जो है वो स्टार्ट औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सयक़ूल दूसरा पारा है। बात अल्लाह ताला स्टार्ट कर रहे हैं सयक़ूल से, जिसका मतलब है कि अनकरीब वो लोग ज़रूर कहेंगे। कौन? जो बेवकूफ़ हैं, कि जिस चीज़ ने फेर दिया है मुसलमानों के रुख को उनके इस किबले से कि थे पहले कि जिस पर कहो ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ही का है मशरिक और मगरिब, चलाता है वो जिसे चाहता है सीधे रास्ते पर और इस तरह बना देता है हमने तुमको एक और इसी तरह बना दिया हमने तुमको एक उम्मत ते मुअतदिल, ताकि बनो तुम गवाह लोगों पर और हो रसूल तुम पर गवाही देने वाला। और नहीं मुकर्रर किया था हमने वो किबला कि थे तुम पहले से जिस पर, मगर इस गर्ज से कि देखें हम कि कौन पैरवी करता है रसूल की और कौन फिर जाता है अपने उल्टे पाँव। और बेशक था ये किबला बदलना बहुत गरां, सिवाय उन लोगों के जिन्हें हदायत दी अल्लाह ने, और नहीं है अल्लाह ऐसा कि ज़ाया कर दे तुम्हारे ईमान। बेशक अल्लाह इंसानों पर बहुत ही शफ़ीक और रहम करने वाला है। बेशक देख रहा है हम बेशक देख रहे हैं हम बार-बार उठना तुम्हारे चेहरे का आसमान की तरफ, सो फेर देते हैं हम तुम्हें इस किबले की तरफ जिसे तुम पसंद करते हो। सो फेर लो तुम अपना रुख सिर्फ मस्जिद हराम की तरफ, और जहाँ भी हुआ करो तुम फेर लिया करो अपने रुख नमाज में इसी की जानिब। और बेशक वो लोग जिन्हें दी गई किताब इलाहा खूब जानते हैं कि यही किबला हक है इनके रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर इन कामों से जो ये कर रहे हैं। और अगर ले आओ तुम इन लोगों के पास जिन्हें दी गई किताब तमाम निशानियां, फिर भी ना पैरवी करेंगे वो तमाम किबले की तुम्हारे किबले की, और ना हो तुम पैरवी करने वाले उनके किबले की, और नहीं है उनमें कोई ग्रोह पैरवी करने वाला दूसरे ग्रोह के किबले की। और अगर कहीं पीछे चल पड़े तुम उनकी ख्वाहिशात के, इसके बाद भी कि आ चुका है तुम्हारे पास इल्म, तो यकीनन तुम भी अंदरी सूरत हो गए जालिमों में से। वो लोग जिन्हें दी हमने किताब पहचानते हैं इस किबले को जैसे पहचानते हैं अपनी औलाद को, लेकिन कुछ लोग इनमें से छुपाते हैं हक को जानते बूझते। यही हक है तेरे रब की तरफ से, पर तुम हरगिज न होना शक करने वालों में से। और हर एक के लिए है रुख करने की एक सिमत कि वो मुंह करते हैं उसकी तरफ। सो सबकत ले जाओ तुम नेक कामों में जहाँ कहीं भी होगे, तुम लाओगे तुमको जहाँ कहीं भी होगे तुम लाएगा तुमको अल्लाह इकट्ठा, बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और जहाँ से भी निकलो तुम, मोड़ो अपना रुख नमाज में मस्जिदुल हराम की तरफ, और बेशक यही हक है तुम्हारे रब की तरफ से, और नहीं है अल्लाह बेखबर इससे जो तुम करते हो। और जहाँ से भी निकलो तुम, मोड़ो अपना रुख नमाज में मस्जिदुल हराम की तरफ, और जहाँ कहीं भी हो तुम, मोड़ो अपने रुख उसी की तरफ, ताकि ना रहे लोगों के पास तुम्हारे खिलाफ कोई हुज्जत, सवाए उनके जो बेइंसाफ हैं उनमें से। सो ना डरो तुम उनमें उनसे, और मुझ ही से डरो। और मस्जिदुल हराम की तरफ रुख करना इसलिए ज़रूरी है ताकि पूरा करूँ मैं अपना इनाम तुम पर,
اور اس لیے تاکہ تم ہدایت پاؤ اپنے اپنا یہ قبلہ مقرر کرنا بھی اسی طرح کا انعام ہے جیسا کہ بھیجا ہم نے تم میں ایک رسول تم ہی میں سے جو پڑھ کر سناتا ہے تمہیں ہماری آیات اور پاک کرتا ہے تم کو اور تعلیم دیتا ہے تم کو کتاب الہ کی اور حکمت کی اور سکھاتا ہے تم کو وہ باتیں جو تم نہیں جانتے تھے بس یاد رکھو تم مجھے میں یاد رکھوں گا تمہیں اور شکر گزار بنو میرے اور نہ کرو نہ شکری میری یہ جو آیات ابھی ہم نے دیکھی ہیں اور سنی ہیں ان آیات کے حوالے سے میں آپ کو صرف تھوڑی سی ایکسپلینیشن کرنا چاہوں گا کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ یہ ہمارا جو پہلے قبلہ تھا وہ بیت المقدس ہمارے لیے ایک قبلے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہم اس کی طرف نماز پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو مسجد الحرام ہے خانہ کعبہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس قبلے کو تبدیل کر کے اس کی طرف جو ہے رخ پھیرنے کے احکامات جو ہے وہ جاری فرما دیے اور اس کی اصل وجہ کیا تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ جب بار بار آسمان کی طرف اپنا چہرہ اٹھا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ کو ان کی اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ وہ کس طرح سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قبلے کی خواہش جو ہے ظاہری بات ہے وہ قریش سے تھے حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے تھے تو ان کی خواہش یہی تھی کہ بیت المقدس کے بجائے جو ہے وہ خانہ کعبہ جو ہے وہ قبلہ مقرر ہو اللہ تعالیٰ کا گھر جو ہے وہ بھی گھر تھا بیت المقدس اور یہ بھی اللہ تعالیٰ کا گھر ہے لیکن ایک ہمارے درمیان جو مسکنسیپشن ہے وہ یہ کہ وہ لوگ جو اس کو قبلہ اول کہتے ہیں قبلہ اول شروع سے ہی خانہ کعبہ ہی ہے جب اس کی بنیادیں جو ہیں وہ تعمیر ہوتی ہیں قرآن پاک میں اس کے بارے میں ہم ابھی پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اسی کو پہلا گھر اپنا تعمیر کیا تھا اور اس کے بعد آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ قبلہ اوسط ہے اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے واپس ہمیں اپنے اس اصل قبلے کی طرف جو ہے وہ لوٹا دیا اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت بات کی کہ پس یا اللہ تعالیٰ نے یہ جو آیت ہے کہ فَذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ پس تم میرا ذکر کرو اذکرکم میں تمہارا ذکر کروں اور وَاشْكُرُوا لِي اور میرا شکر ادا کرنا وَلَا تَكْفُرُونَ اور میری ناشکری نہ کرنا ایک بات تو یہ کہ یہاں سے ہمیں اس بات کا پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ شرط لگائی کہ اگر ہم نے اپنے رب کے ساتھ کوئی تعلق قائم کرنا ہے تو پہلے ہمیں اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی طرف ہمیں ذکر کرنا ہوگا ہمیں اس کا ساتھ جو ہے اس کی طرف قدم بڑھانے پڑیں گے ہم اگر ایک بالش جتنا آئیں گے اللہ کے پاس تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ جتنا ہماری طرف آئیں گے اگر ہم چل کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ دوڑ کر ہماری طرف آئیں گے اگر ہم دوڑ کر جائیں گے تو اللہ تعالیٰ لپک کر ہماری طرف آئیں گے یہی اللہ کا قانون ہے کہ جس میں ہم نے اللہ تعالیٰ کو پہلے یاد کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے ریسپانس میں اس سے بڑھ کر جو ہے وہ آپ کو جواب دیں گے اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں کہا ہے کہ کوئی ہے جو مجھے پکارے اور میں اس کی پکار کا جواب دوں اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اجیب الدعوت داعی واذا دعانی یعنی کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی جب وہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو پورا کر لیتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ شکر کرنے کا کہا اور ناشکری کو آپ دیکھیں کہ کفر کا زمرے میں کہا اور ہم میں سے بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شکر ادا نہیں کرتے ہیں اور ناشکری کی طرف جو ہے وہ پلٹ جاتے ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مدد حاصل کرو صبر سے اور نماز سے بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اللہ کے ناموں میں سے اللہ کا ایک نام ہے مستعان اور ہم سورہ فاتحہ میں بھی یہی دعا کرتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ تعالیٰ ہم آپ سے ہی آپ کی عبادت کرتے ہیں اور ہم آپ سے ہی مدد مانگتے ہیں تو تمام کی تمام جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں اگر کوئی مدد چاہیے ہے تو تم نماز سے مدد مانگو اور صبر سے مدد مانگو یعنی کہ نماز بھی خالصتاً اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ الہی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناجات ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک کمیونیکیشن ہے اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور نہ کہو ان کو جو مارے جائیں اللہ کے راہ میں مردہ بلکہ وہ تو زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں اور ضرور آزمائیں گے ہم تم کو کسی قدر خوف اور بھوک سے اور مبتلا کر کے نقصان میں مال و جان کے اور آمدنیوں کے اور خوشخبری دو صبر کرنے والوں کو وہ صبر کرنے والے کہ جب پہنچتی ہے انہیں کوئی مصیبت تو کہتے ہیں بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور بے شک ہمیں اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے دراصل یہی وہ لوگ ہیں
تو ان پر ہیں عنایتیں ان کے رب کی اور رحمتیں بھی، اور یہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔ بے شک صفا و مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ تو جو شخص حج کرے بیت اللہ کا یا عمرہ کرے تو نہیں ہے کچھ گناہ اس پر کہ صحیح کرے ان دونوں کے درمیان، اور جو شخص خوش دلی سے کرتا ہے کوئی نیک کام تو بے شک اللہ ہے قدردان، سب کچھ جاننے والا۔ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں ہماری نازل کیے ہوئے واضح احکام کو اور ہدایت کو اس کے بعد بھی کہ کھول کر بیان کر دیں، ہاں، کر دیے ہیں ہم نے وہ لوگوں کے لیے اس کی لعنت کرتے ہیں ان پر سب لعنت کرنے والے۔ البتہ وہ لوگ جنہوں نے توبہ کر لی اور اپنی اصلاح کر لی اور بیان کرنے لگے جو کچھ چھپاتے تھے، تو یہی لوگ ہیں کہ معاف کر دوں گا میں ان کو، اور میں ہی تو ہوں بڑا معاف کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور مر گئے کافر ہی، یہی لوگ ہیں کہ ہے ان پر لعنت اللہ کی اور فرشتوں کی اور انسانوں کی، سب کی، ہمیشہ رہیں گے یہ گرفتار لعنت میں، نہ ہلکا کیا جائے گا ان کا عذاب اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔ اور تم سب کا معبود ایسا معبود ہے جو ایک ہی ہے، نہ ہے کوئی معبود اس کے سوا، بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ بے شک پیدا کرنے میں آسمانوں کے اور زمین کے اور ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں شب و روز کے اور کشتیوں میں جو چلتی ہیں سمندر میں وہ چیزیں لے کر جو نفع بخش ہیں انسانوں کے لیے، اور یہ جو نازل کیا اللہ نے آسمان سے پانی پھر زندگی بخشی اس کے ذریعے سے، زمین کو مردہ ہونے کے بعد اور پھیلائی اس میں ہر طرح کی جاندار مخلوق اور ہواؤں کی گردش میں اور بادلوں میں جو تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں درمیان آسمان اور زمین کے، یقیناً ان سب چیزوں میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بناتے ہیں اللہ کے سوا دوسروں کو اللہ کا مد مقابل، محبت کرتے ہیں ان سے ایسی محبت جیسے اللہ سے ہونی چاہیے، حالانکہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں سب سے بڑھ کر محبوب رکھتے ہیں اللہ کو۔ اور کاش سوجھ جائے ان ظالموں کو آج ہی وہ کچھ جو سوجھنے والا ہے انہیں، اس وقت جب دیکھیں گے عذاب کہ بے شک قوت اللہ ہی کے پاس ہے ساری کی ساری، اور یہ کہ بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو اور منقطع ہو چکے ہوں گے ان کے تمام ذرائع اور وسائل، اور کہیں گے وہ جنہوں نے پیروی کی تھی کہ کاش کے ہوتا ہمارے لیے ایک موقع پھر دنیا میں جانے کو، پھر دنیا میں واپس جانے کا، تو بیزاری کا اظہار کرتے ہم بھی ان سے اسی طرح جیسے بیزاری ظاہر کی ہے انہوں نے ہم سے، اسی طرح بنا دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو، حسرت و پشیمانی ان کے لیے، ہرگز نہیں نکل سکیں گے وہ دوزخ سے۔ یہاں پہ آپ اس بات کو صرف اپنے مد نظر رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت، میں چاہوں گا کہ آپ کو صرف اور صرف اس آیت کو میں دوبارہ آپ کو پڑھ کر بتاؤں کہ جب بیزاری کا اظہار کریں گے وہ جن کی پیروی کی گئی تھی ان سے جنہوں نے پیروی کی تھی، اور دیکھ رہے ہوں گے عذاب کو اور منقطع ہو چکے ہوں گے ان کے تمام ذرائع اور وسائل، یعنی کہ اب جب وہ لوگ بیزاری کا اظہار کریں گے اس کی ایک بہترین مثال جو ہے، آپ سورہ مائدہ میں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کے آخر میں جو اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جو کمیونیکیشن کی ہے ہم جب وہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ حضرت عیسیٰ سے اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ کیا تم نے میرے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو کہا تھا کہ شرک کر لو، اور میرے ساتھ جو ہے ان لوگوں کو تم نے کہا کہ تمہیں اور تمہاری ماں کو، یعنی کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم جو ہے ان کو جو ہے وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لو، تو وہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جب سے آپ نے مجھ کو اٹھایا ہے تو مجھ کو تو اس چیز کا علم ہی نہیں کہ میرے پیچھے کیا ہوا، اور آپ یہ لوگ اور آپ ہی بہتر جانتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا اس بات بارے میں۔ تو یہاں پر اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کہا ہے کہ یہ لوگ جو غیر اللہ کے ساتھ کوئی کسی قسم کا اظہار عقیدت یا شرک جو ہے وہ اللہ کے ساتھ کسی بھی ان کی ذات میں ان کی صفات میں شریک ٹھہرا لیتے ہیں ان لوگوں کو، تو وہ بیزاری کا اظہار کریں گے، اور اس کے بعد وہ کہیں گے کہ وہ جنہوں نے پیروی کی تھی
کاش کہ ہوتا ہمارے لیے ایک موقع پھر دنیا میں جانے کا، تو بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ ہم بھی ان سے اسی طرح جیسے بیزاری ظاہر کی ہے انہوں نے ہم سے، اسی طرح بنا دکھائے گا اللہ ان کے اعمال کو، حسرت و پشیمانی ان کے لیے، اور ہرگز نہیں نکل سکیں گے وہ دوزخ سے۔ اے لوگوں، کھاؤ وہ چیزیں جو ہیں زمین میں حلال اور پاکیزہ، اور نہ پیروی کرو شیطان کے قدموں کی، بے شک وہ ہے تمہارا کھلا دشمن۔ وہ تو بس حکم دیتا ہے تم کو برائی کا اور بے حیائی کا، اور اس بات کا کہ کہو تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں جن کے متعلق تمہیں علم نہیں، کہ اللہ نے فرمائی ہیں۔ اور جب کہا جاتا ہے ان سے کہ پیروی کرو ان احکام کی جو نازل کی ہیں اللہ نے، تو کہتے ہیں نہیں، بلکہ ہم تو پیروی کریں گے ان طور طریقوں کی جن پر پایا ہے ہم نے اپنے آباء و اجداد کو۔ کیا پھر بھی کہ ہوں ان کے باپ دادا ایسے جو نہ سمجھتے ہوں کچھ اور نہ سیدھے راستے پر ہوں؟ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص پکارے ان کو جو نہیں سنتے کچھ سوائے پکارنے اور چلانے کے، بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اے ایمان والوں، کھاؤ پاکیزہ چیزیں جو عطا کی ہیں ہم نے تم کو، اور شکر ادا کرو اللہ کا اگر ہو تم واقعی اس کی عبادت کرنے والے۔ اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار، خون، خنزیر کا گوشت، اور ہر وہ چیز کے پکارا جائے اس پر نام غیر اللہ کا، پھر جو مجبور ہو جائے جبکہ وہ سرکش بھی نہ ہو اور حد سے بڑھنے والا بھی نہ ہو، تو کچھ گناہ نہیں اس پر۔ بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چھپاتے ہیں اس کو جو نازل کیا ہے اللہ نے اپنی کتاب میں، اور لیتے ہیں اس کے بدلے تھوڑی قیمت، یہ لوگ نہیں بھرتے اپنے پیٹ میں مگر آگ، اور نہیں بات کرے گا ان سے اللہ روز قیامت، اور نہ پاک کرے گا ان کو، اور ان کے لیے ہے دردناک عذاب۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ خریدی ہے انہوں نے گمراہی ہدایت کے بدلے میں، اور عذاب مغفرت کے بدلے میں، سو کس قدر صبر کرنے والے ہیں یہ دوزخ پر۔ یہ اس لیے کہ اللہ نے نازل کی ہے یہ کتاب سچائی کے ساتھ، اور بے شک جنہوں نے اختلاف کیا اس کتاب میں وہ ضد میں بہت دور جا نکلے ہیں۔ نہیں ہے نیکی یہی نہیں ہے نیکی یہی کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، بلکہ نیکی یہ ہے کہ آدمی ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو اور یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور نیک وہ ہیں جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اس آیت میں آپ یہ دیکھیں کہ اس کو میں دوبارہ پڑھنا چاہوں گا، اس کو آیت بر بھی کہا جاتا ہے، کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے نیکی کا تصور جو ہے وہ انسان کو بتایا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں ہے نیکی یہی کہ کر لو تم اپنے چہرے مشرق کی طرف یا مغرب کی طرف، یعنی کہ اصل میں انسان جو ہے مشرق یا مغرب کی طرف عبادت کرتے ہوئے اللہ کی ہر وقت عبادت کرتا رہے، تو خالی یہ نیکی نہیں ہے، بلکہ نیکی کیا ہے؟ نیکی تو یہ ہے کہ سب سے پہلی شرط کہ انسان ایمان لے آئے اللہ پر اور روز آخرت پر اور فرشتوں پر اور اللہ کی کتاب پر اور پیغمبروں پر، اور اس کے بعد دے مال اس کی محبت میں رشتہ داروں کو، یتیموں کو اور مسکینوں کو اور مسافروں کو اور مانگنے والوں کو، اور گردنیں چھڑانے میں، اور قائم کرے نماز اور دے زکوٰۃ، اور نیک وہ ہے جو پورا کرنے والے ہیں اپنے عہد کو جب عہد کر لیں، اور ثابت قدم رہنے والے ہیں تنگ دستی میں اور جسمانی تکالیف میں اور جنگ کے وقت۔ یہی لوگ ہیں راست باز اور یہی لوگ ہیں متقی۔ اے ایمان والوں، فرض کر دیا گیا ہے تم پر قصاص لینا مقتولوں کا، قتل کیا جائے آزاد بدلے میں آزاد کے، اور غلام بدلے میں غلام کے، اور عورت بدلے میں عورت کے، تو وہ شخص جس کو معاف کر دیا جائے اس کے بھائی کی طرف سے، قصاص میں سے کچھ تو لازم ہے اس پر پیروی کرنا معروف طریقے کی، اور ادا کرنا مقتول کے ورثہ کو اس احسن طریقے سے۔ یہ رعایت ہے تمہارے رب کی طرف سے اور رحمت ہے، پھر جو زیادتی کرے اس کے بعد تو اس کے لیے ہے دردناک عذاب۔ اور تمہارے لیے قصاص کے حکم میں زندگی ہے،
اے عقل والوں تاکہ تم بچے رہو خون ریزی سے۔ فرض کر دیا گیا ہے تم پر جب آ پہنچا تم میں سے کسی کی موت کی گھڑی، اگر چھوڑے مال وصیت کرنا والدین کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے۔ یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر۔ پھر جو کوئی بدلے وصیت کو اسے سننے کے بعد تو بس اس کا گناہ ان لوگوں پر ہے جو اسے بدلیں گے۔ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر اگر کسی کو اندیشہ ہو وصیت کرنے والے کی طرف سے حق تلفی یا کسی گناہ کا، اور وہ صلح کرا دے ان کے درمیان، تو کوئی گناہ نہیں اس پر۔ بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ چند دن ہیں گنتی کے، پھر اگر کوئی ہو تم میں سے بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہو روزے کی پھر نہ رکھیں تو فدیہ ہے کھانا کھلانا ایک مسکین کو۔ پھر جو شخص کرے گا اپنی خوشی سے کوئی نیکی تو یہ بہتر ہے اسی کے لیے، اور یہ کہ روزہ رکھو تم بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم سمجھو۔ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے نازل کیا گیا جس میں قرآن جو ہدایت ہے انسانوں کے لیے، اور اس میں روشن نشانیاں ہیں ہدایت کی اور حق کو باطل سے جدا کرنے کی۔ سو جو کوئی پائے تم میں سے اس مہینے کو تو لازم ہے اس پر کہ روزے رکھے اس پر، اور جو شخص ہو بیمار یا سفر میں تو تعداد پوری کرے دوسرے دنوں میں۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ چاہتا ہے اللہ تمہارے لیے آسانی اور نہیں چاہتا تمہارے لیے دشواری، اور اس لیے کہ پورا کر لو تم گنتی کو، اور اس لیے کہ کبریائی بیان کرو تم اللہ کی اس ہدایت پر جو عطا کی اس نے تم کو، اور اس لیے بھی کہ شکر گزار بنو تم۔ اور جب پوچھیں تم سے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندے میرے بارے میں، تو بے شک میں تو قریب ہی ہوں، جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا۔ جب پکارتا ہے وہ مجھے تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھے مجھ پر تاکہ وہ راہ راست پالے۔ بہت ہی خوبصورت آیت اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ آئی ہے کہ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي، اور جب سوال کرے عبادی میرا بندہ انی مجھ سے، فَإِنِّي قریب تو میں تو اس کے قریب ہی ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، اور میں جواب دیتا ہوں پکارنے والے کی پکار کا، اذا دعانی جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي تو چاہیے کہ وہ حکم مانے میرا اور یقین رکھیں مجھ پر، لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پالیں۔ حلال کیا ہے تمہارے لیے روزے کی حالت میں بے حجاب ہونا اپنی بیویوں کے ساتھ، وہ لباس ہیں تمہارے لیے اور تم لباس ہو ان کے لیے۔ جانتا ہے اللہ کہ بے شک تم خیانت کرتے تھے اپنے آپ سے، تو عنایت فرمائی اس نے تم پر اور درگزر کیا تم سے، لہذا اب مباشرت کرو ان سے اور طلب کرو اس کو جو مقدر کر رکھا ہے اللہ نے تمہارے لیے، اور کھاؤ اور پیو حتیٰ کہ نمایاں نظر آ جائے تم کو صبح کی سفید دھاری رات کی سفید دھاری سے فجر کو۔ پھر پورا کرو تم روزے کو رات تک، اور مت مباشرت کرو ان سے جب کہ تم معتکف ہو مساجد میں۔ یہ حدیں ہیں مقرر کردہ اللہ کی، پس نہ نزدیک جانا تم ان کے۔ اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ غلط رویے سے بچیں۔ اور نہ کھاؤ تم ایک دوسرے کا مال آپس میں ناحق، اور نہ پہنچاؤ اس کو حاکم تک اس غرض سے کہ کھا جاؤ کچھ حصہ لوگوں کے مال کا ناجائز طریقے سے، حالانکہ تم جانتے ہو۔ یہاں پہ میں ایک بات صرف آپ لوگوں کو ضرور دوبارہ سے بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت اس آیت میں یہاں پہ جو ورڈ میاں اور بیوی کے لیے استعمال کیا ہے وہ کیا کہا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، یعنی کہ یہ میاں بیوی کو اللہ تعالیٰ نے لباس سے جو ہے تشبیہ دی ہے۔ لباس کیا چیز ہوتی ہے؟ لباس انسان کی شان اور شوکت کی نشانی ہوتی ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کے لیے سردی اور گرمی سے بچاؤ کی تدبیر ہوتی ہے۔ لباس جو ہے وہ انسان کی ایک، یوں سمجھ لیں کہ ایک خوبصورت شخصیت کی عکاسی کرتا ہے، اور یہ
जिस्म का लिबास से कोई पर्दा नहीं होता, तो अल्लाह ताला ने इस रिश्ते को इतनी खूबसूरत मिसाल के साथ जो है वो यहाँ पर पेश किया है कि ये रिश्ता मियाँ और बीवी का जो है ये एक लिबास की सूरत में है। और इस रिश्ते को हमेशा इसी तरह से इंसान को इसके साथ ऐसा ही ताल्लुक़ रखना चाहिए कि ये हमेशा आप लोगों को ये एहसास दे कि ये आप लोगों की शान और शौकत की निशानी है। पूछते हैं तुमसे नए चाँद के बारे में, कहो ये तारीखें मुकर्रर करने का ज़रिया है लोगों के लिए और हज के औकात का भी, और नहीं है नेकी ये कि आओ तुम घरों में इनके पीछे से, बल्कि नेकूकार वो है जो डरे अल्लाह से, और आओ तुम घरों में इनके दरवाज़ों से और डरते रहो अल्लाह से ताकि तुम फलाह पाओ, और लड़ो अल्लाह की राह में इन लोगों से जो लड़ते हैं तुमसे, और ज़्यादती ना करो। बेशक अल्लाह पसंद नहीं करता ज़्यादती करने वालों को। और कत्ल करो उन्हें बहालत जंग जहां भी पाओ तुम उन्हें, और निकाल दो तुम उन्हें जहां से निकाला उन्होंने तुमको, और फितना ज्यादा बुरा है कत्ल से। और ना लड़ो तुम उनसे मस्जिद हराम के करीब जब तक कि ना लड़ें वो तुमसे वहां, फिर अगर लड़ें वो तुमसे वहां तो कत्ल करो तुम इनको, यही है सजा ऐसे काफरों की। फिर अगर वो बाज आ जाएं तो बेशक अल्लाह माफ फरमाने वाला, हर हालत में रहम करने वाला है। और जंग करो उनसे हत्ता कि ना बाकी रहे फितना, और हो जाए दीन सिर्फ अल्लाह के लिए, फिर अगर बाज आ जाएं वो तो नहीं रवा ज्यादती मगर जालिमों पर। माए हराम की पाबंदी है बदले में माए हराम की पाबंदी के, और तमाम हुर्मतें अदले का बदला है, लिहाजा जो शख्स ज्यादती करे तुम पर तो तुम भी ज्यादती करो इस पर, वैसी ही जैसी ज्यादती की हो इसने तुम पर, और डरते रहो अल्लाह से, और यकीन रखो कि बेशक अल्लाह मुत्तकियों के साथ है। और खर्च करो अल्लाह की राह में, और ना डालो खुद को अपने हाथों हलाकत में, और एहसान का तरीका इख्तियार करो। बेशक अल्लाह महबूब रखता है अच्छे काम करने वालों को। और पूरा करो हज व उम्रा अल्लाह के लिए। फिर अगर कोई रुकावट पेश आ जाए तो जो मुयस्सर आ जाए, कोई कुर्बानी का जानवर पेश करो अल्लाह के हुजूर, और न मोंढो अपने सर जब तक कि वो ना पहुंच जाए कुर्बानी अपनी जगह पर। फिर जो शख्स हो तुम में से बीमार, या हो उसे कोई तकलीफ सर में, तो वो बतौर फिदिया रोजे रखे, ये सदका दे या कुर्बानी करे। फिर जब तुम्हें इत्मीनान नसीब हो तो जो शख्स फायदा उठाए उम्रा करने का हज के साथ, तो वो ज़िबह करे जो मुयस्सर आए कुर्बानी का जानवर। फिर अगर कोई ना पाए कुर्बानी का जानवर, तो रोजे रखिए 3 दिन के हज के दिनों में, और 7 रोजे जब घर लौटे, ये हुए पूरे 10। ये उम्रे की इजाजत इसी शख्स के लिए है जो ना हो जिसका घर बार मस्जिद हराम के करीब। और डरते रहो अल्लाह से, और खूब जान लो कि बेशक अल्लाह बहुत सख्त है अजाब देने में। हज के महीने जाने पहचाने हैं, लिहाजा जिसने इरादा कर लिया उन महीनों में हज का, तो जायज नहीं बेहजाब होना औरत से, और ना फिस्क फजूर, और ना लड़ाई झगड़ा हज के दौरान भी। और जो भी करते हो तुम कोई नेक काम, जानता है उसे अल्लाह, और ज़्यादा राह लेकर चलो कि बेशक बेहतरीन ज़्यादा राह तकवा है। और मुझसे डरते रहो, और ए अकल वालों, नहीं है तुम पर कोई गुनाह इसमें कि तलाश करो तुम हज के दौरान रिज़्क़ हलाल अपने रब के यहाँ। फिर जब वापस चलो तुम अराफात से, तो जिक्र करो अल्लाह का मुज़दलिफ़ा में ठहर कर, यानी कि मशअर हराम में। और जिक्र करो अल्लाह का इसी तरीके से जिसकी हदायत की है अल्लाह ने तुमको। और अगरचा थे तुम इससे पहले गुमराहों में से, इलावा अज़ीं ए कुरैश तुम भी वापस चलो जहाँ से रोज़ाना होते हैं सब लोग, और माफ़ी मांगो अल्लाह से, बेशक अल्लाह माफ़ फरमाने वाला हर हालत में रहम करने वाला है। और जब अदा कर चुको तुम मनासिक अपने हज के, तो जिक्र करो अल्लाह का जैसे जिक्र किया करते थे तुम अपने आबाओ अजदाद का, बल्कि इससे बढ़कर। सो कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं ए हमारे रब, दे दे हमें दुनिया में सब कुछ, और नहीं ऐसे शख्स के लिए आखिरत में कोई हिस्सा। और कुछ ऐसे हैं जो कहते हैं ए हमारे रब, अता फरमा हमें दुनिया में भी अच्छाई और भलाई, और आखिरत में भी अच्छाई और भलाई, और बचा तू हमें आग के अजाब से। यही लोग हैं कि है उनके लिए हिस्सा उनकी कमाई का, और अल्लाह जल्द हिसाब चुकाने वाला है। और याद करो अल्लाह को गिनती के चंद दिनों में,
پھر جو جلدی چلا گیا وہ 2 ہی دنوں میں، تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر، اور جو ٹھہرا رہا تو نہیں ہے کوئی گناہ اس پر بھی۔ یہ رعایت اس کے لیے ہے جس نے تقوی اختیار کیا۔ اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ بے شک تم اسی کے حضور اکٹھے کیے جاؤ گے۔ اور انسانوں میں سے کوئی تو ایسا ہے کہ پسند آتی ہیں تم کو اس کی باتیں دنیاوی زندگی کے اعتبار سے، اور گواہ ٹھہراتا ہے وہ اللہ کو اس پر جو اس کے دل میں ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اور جب جاتا ہے تمہارے پاس سے تو دوڑ دھوپ کرتا ہے زمین میں کہ فساد پھیلائے اس میں اور تباہ و برباد کرے کھیتی کو اور نسل کو، حالانکہ اللہ نہیں پسند کرتا فساد کو۔ اور جب کہا جاتا ہے کہ اس سے کہ ڈرو اللہ سے، تو آمادہ کرتا ہے اس کو غرور نفس گناہ پر، سو کافی ہے اس کے لیے جہنم، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اور انسانوں میں سے کوئی ایسے بھی ہیں جو کھپا دیتا ہے اپنی جان اللہ کی رضا جوئی میں، اور اللہ بہت ہی مہربان ہے اپنے بندوں پر۔ اے ایمان والوں، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے پورے، اور نہ چلو شیطان کے نقش قدم پر، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم ڈگمگا گئے اس کے بعد بھی کہ آ چکے ہیں تمہارے پاس واضح احکام، تو جان رکھو کہ بے شک اللہ زبردست ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا انتظار کرتے ہیں یہ لوگ اس بات کا کہ آ جائے ان کے پاس خود اللہ ابر کے سائبانوں میں فرشتے ساتھ لیے، اور فیصلہ کر ڈالا جائے معاملے کا، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں سارے معاملات۔ پوچھ لو بنی اسرائیل سے کہ کس قدر دین تھی ہم نے ان کو کھلی کھلی نشانیاں، اور جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمت کو اس کے بعد کہ آ چکی ہو وہ اس کے پاس، تو بے شک اللہ بہت سخت ہے عذاب دینے میں۔ خوشنما بنا دیا گیا ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر اختیار کیا دنیاوی زندگی کو، اور مذاق اڑاتے ہیں یہ ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں۔ اور وہ لوگ جو متقی ہیں برتر ہوں گے ان سے قیامت کے دن۔ رہا دنیا کا رزق، تو اللہ رزق دیتا ہے جسے چاہے بے حساب۔ تھے سب انسان ایک ہی امت، پھر ان میں اختلافات ہو گئے، تو بھیجے اللہ نے انبیاء بشارت دینے والے اور خبردار کرنے والے، اور نازل کی ان کے ساتھ اپنی کتاب مبنی برحق، تاکہ فیصلہ کرے وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا اختلاف کرتے تھے وہ جن میں، اور نہیں اختلاف کیا کتاب میں مگر ان لوگوں نے جنہیں دی گئی تھی وہ اس کے بعد کہ آ چکے تھے ان کے پاس واضح احکام۔ محض آپس کی ضد کی بنا پر پھر ہدایت دی اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ ان باتوں میں جن میں اختلاف کیا کرتے تھے پہلے لوگ حق کی اپنے حکم سے، اور اللہ ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھے راستے کی۔ پھر کیا سمجھ رکھا ہے تم نے اے مسلمانوں کہ داخل ہو جاؤ گے تم جنت میں، جبکہ ابھی انہیں پیش آئے تم کو احوال ان لوگوں کے سے جو ہو گزرے ہیں تم میں سے پہلے، پہنچی ان کو تنگ دستی اور مصیبت و علم، اور وہ ڈول گئے حتیٰ کہ پکار اٹھا رسول اور وہ لوگ جو ایمان والے تھے اس کے ساتھ، کب آئے گی مدد اللہ کی؟ جواب آیا، سن لو، مدد اللہ کی آیا ہی چاہتی ہے۔ پوچھتے ہیں لوگ تم سے کہ کیا چیز خرچ کریں، وہ کہو جو کچھ خرچ کرو تم مال میں سے وہ ہے والدین کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، اور یتیموں مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور جو بھی کرتے ہو تم کوئی بھلائی تو بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ فرض کیا گیا تم پر جنگ کرنا، اور وہ ناگوار ہے تمہیں، اور ہو سکتا ہے کہ ناپسند کرو تم کسی چیز کو جبکہ ہو وہ بہتر تمہارے حق میں، اور ہو سکتا ہے کہ پسند کرو تم کسی چیز کو جبکہ ہو وہ بری تمہارے حق میں۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ پوچھتے ہیں تم سے حرمت والے مہینے کے بارے میں کہ جنگ کرنا اس میں کیسا ہے، کہو جنگ کرنا اس میں بڑا گناہ ہے، لیکن روکنا اللہ کی راہ سے اور نہ ماننا اللہ کو، اور روکنا مسجد حرام سے اور نکال دینا اہل حرم کو وہاں سے، اس سے بھی بڑا گناہ ہے اللہ کے نزدیک، اور فتنہ انگیزی بڑا گناہ ہے قتل سے بھی۔ اور وہ تو تم سے لڑے ہی جائیں گے یہاں تک کہ پھیر دیں تم کو تمہارے دین سے، اگر ان کا بس چلے، اور جو شخص پھرے گا تم میں سے اپنے دین سے پھر مر جائے کافر ہی، تو یہی لوگ ہیں کہ عذاب کے ضائع یہی لوگ ہیں کہ ضائع ہو جائیں گے ان کے اعمال دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور یہی لوگ ہیں جہنمی، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی
اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، یہی لوگ امیدوار رہتے ہیں اللہ کی رحمت کے، اور اللہ بہت زیادہ معاف کرنے والا نہایت مہربان ہے۔ پوچھتے ہیں تم سے حکم شراب کا اور جوئے کا، کہہ دو ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور کچھ فائدے بھی ہیں لوگوں کے لیے، مگر ان کا گناہ زیادہ بڑا ہے ان کے فائدے سے۔ اور پوچھتے ہیں تم سے کہ کیا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہو جو زیادہ ہو ضرورت سے۔ اسی طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے احکام تاکہ تم غور و فکر کرو دنیا اور آخرت کے بارے میں۔ اور پوچھتے ہیں تم سے یتیموں کے بارے میں، کہو جس میں ہو بھلائی ان کے لیے وہی بہتر ہے، اور اگر تم اپنا اور ان کا خرچ اکٹھا کر لو تو بہرحال وہ تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ خرابی کرنے والا کون ہے اور اصلاح کرنے والا کون ہے، اور اگر چاہتا اللہ تو تم پر مشقت ڈال دیتا، بے شک اللہ زبردست اور بڑی حکمت والا ہے۔ اور نہ نکاح کرنا تم مشرک عورتوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، البتہ ایک مومن لونڈی کہیں بہتر ہے مشرک عورت سے، اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ اور نہ نکاح کرنا تم اپنی عورتوں کا مشرک مردوں سے جب تک کہ نہ ایمان لے آئیں وہ، البتہ ایک مومن غلام کہیں بہتر ہے مشرک مرد سے، اگرچہ وہ بہت پسند ہو تمہیں۔ یہ مشرک بلاتے ہیں دوزخ کی طرف، اور اللہ بلاتا ہے جنت اور مغفرت کی طرف اپنے اذن سے، اور کھول کھول کر بیان کرتا ہے اپنے احکام لوگوں کے لیے تاکہ وہ نصیحت قبول کریں۔ اور پوچھتے ہیں تم سے حیض کے بارے میں، کہہ دو وہ تو گندگی ہے، سو الگ رہو تم عورتوں سے ایام حیض میں، اور نہ قربت کرو ان سے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو جائیں، اور جب خوب پاک ہو جائیں تو وہ تو جاؤ ان کے پاس، اس طرح جیسے حکم دیے ہیں تم کو اللہ نے، بے شک اللہ پسند کرتا ہے توبہ کرنے والوں کو، اور دوست رکھتا ہے پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو۔ تمہاری عورتیں کھیتیاں ہیں تمہاری، سو جاؤ اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو، اور آگے کی تدبیر کرو اپنے واسطے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور خوب جان لو کہ یقیناً تمہیں پیش ہونا ہے اس کے حضور۔ اور خوشخبری دے دو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایمان والوں کو، اور مت بناؤ اللہ کے ناموں کو ہیلا اپنی قسموں کے لیے، اسی طرح کہ قسم کھاؤ اللہ کی نیکی نہ کرنے، پرہیزگاروں گاری کے کام نہ کرنے، اور صلح نہ کرانے کی لوگوں کے درمیان، اور اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ نہیں مواخذہ کرتا اللہ تمام لفظ قسموں پر، لیکن مواخذہ کرتا ہے تمہاری ان قسموں پر جو تم دل سے کھاتے ہو، اور اللہ بخشنے والا بردبار ہے۔ ان لوگوں کے لیے جو قسم کھا لیتے ہیں اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی، مہلت ہے 4 مہینے کی، پھر اگر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، اور اگر ارادہ کر لیں طلاق کا تو بے شک اللہ ہر بات سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں روکے رکھیں اپنے آپ کو 3 حیض تک، اور نہیں جائز ہے ان کے لیے یہ کہ چھپائیں وہ اس کو جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے ان کے رحم میں، اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اور ان کے خاوند زیادہ حقدار ہیں انہیں لوٹا لینے کے اپنی زوجیت میں، اس مدت میں اگر وہ چاہیں صلح کرنا، اور عورتوں کے لیے بھی حقوق ہیں ویسے ہی جیسے ان پر ہیں مردوں کے دستور کے مطابق، البتہ مردوں کو عورتوں پر ایک درجہ حاصل ہے، اور غالب ہے بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق 2 بار ہے، پھر یا تو روک لیا جائے اچھے طریقے سے، یا رخصت کر دیا جائے بھلے طریقے سے، اور نہیں جائز ہے تمہارے لیے یہ کہ واپس لے لو تم اس میں سے جو دے چکے ہو انہیں کچھ بھی، مگر یہ کہ میاں بیوی دونوں ڈریں اس بات سے کہ نہ قائم رکھ سکیں گے اللہ کی مقرر کردہ حدیں۔ پھر اگر ڈر ہو تمہیں تم لوگوں کو بھی اس بات کا کہ نہ قائم رکھ سکیں گے وہ دونوں اللہ کی حدوں کو، تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس معاوضے میں جو بطور فدیہ دے عورت، یہ ہیں اللہ کی مقرر کردہ حدیں، سو نہ تجاوز کرنا تم ان سے، اور جو کوئی تجاوز کرتا ہے اللہ کی مقرر کردہ حدوں سے تو ایسے ہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر طلاق دے دی مرد نے بیوی کو تیسری بار تو نہیں حلال ہوگی وہ اس کے لیے اسی کے بعد جب تک کہ نہ نکاح کرے وہ کسی اور خامن سے اس کے سوا۔ پھر اگر طلاق دے دے دوسرا خاوند اس کو تو نہیں ہے کچھ گناہ ان دونوں پر اس بات میں کہ رجوع کر لیں ایک دوسرے کی طرف، بشرطے کہ دونوں یہ خیال کریں کہ قائم رکھیں گے دونوں اللہ کی مقرر کردہ حدیں، اور یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں جن کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے وہ ان لوگوں کے لیے جو دانش مند ہیں۔ اور جب طلاق دے دے تم
طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر پوری ہونے کو آئے ان کی عدت، پھر یا تو روک لو انہیں اچھے طریقے سے یا رخصت کر دو انہیں اچھے طریقے سے، اور مت روکے رکھو انہیں ستانے کی خاطر، تاکہ تم زیادتی کر سکو، اور جو ایسا کرے گا وہ در حقیقت ظلم کرے گا اپنے اوپر، اور مت بناؤ احکام الہہ کو ہنسی کھیل، اور یاد کرو اللہ کے احسان کو جو تم پر ہے، اور اس کو بھی کہ نازل کی اس نے تم پر کتاب اور حکمت، جن کے ذریعے سے نصیحت کرتا ہے تم کو، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے، اور جب طلاق دے دو تم عورتوں کو، پھر پوری کر لیں وہ اپنی عدت، تو مت روکو انہیں اس سے کہ نکاح کر لیں وہ اپنی سابقہ یا دوسرے شوہروں سے، جبکہ راضی ہوں وہ دونوں باہم نکاح کرنے پر جائز طریقے سے۔ اس حکم کے ذریعے سے نصیحت کی جاتی ہے اس کو جو رکھتا ہے تم میں سے ایمان اللہ پر اور روز آخرت پر، یہی طریقہ ہے نہایت شائستہ تمہارے لیے اور پاکیزہ، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ یہاں تک آپ لوگوں نے جو آیات سنی ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکامات جو ہیں اپنی شریعت کے وہ دیے ہیں، جن میں سے طلاق کا حکم جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے سے گزرا ہے۔ اس کے حوالے سے ہمارا جب ڈیٹیل تفسیر کا لیکچر ہوگا تو اس میں آپ لوگوں کو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مل جائیں گی، اور یہاں پر جو بات خاص طور پہ کہ اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا ہے قرآن میں، ہمیں سب لوگوں کو چاہیے کہ ان طریقوں کو ہم سیکھیں، علماء کی محفل میں بیٹھیں اور ان سے سیکھیں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں معاشرت کے جو طریقہ کار ہیں وہ ہم کو بتائے ہیں۔ اور مائیں دودھ پلائیں اپنے بچوں کو 2 سال پورے اس شخص کے لیے جو چاہے کہ پوری ہو دودھ پلانے کی مدت، اور باپ کے ذمہ ہے ان کا کھانا اور کپڑا دستور کے مطابق، نہیں بوجھ ڈالا جاتا کسی شخص پر مگر اس کی طاقت کے مطابق، نہ نقصان پہنچایا جائے ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور نہ باپ کو اس کے بچے کی وجہ سے، اور وارث پر بھی ذمہ داری ہے اسی طرح کہ پھر اگر ارادہ کر لیں وہ دونوں دودھ چھڑانے کا باہمی رضامندی اور مشورے سے، تو کوئی گناہ نہیں ان دونوں پر، اور اگر چاہو تو یہ کہ دودھ پلاؤ کسی دایا سے اپنی اولاد کو، تو بھی کچھ گناہ نہیں تم پر، بشرطے کہ ادا کرو تم جو دینا ٹھہرایا تھا تم نے دستور کے مطابق، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اسے پوری طرح دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ مر جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، تو روکے رکھیں وہ اپنے آپ کو نکاح سے 4 مہینے اور 10 دن، پھر جب پوری کر چکے وہ اپنی عدت، تو نہیں کچھ گناہ تم پر اس اقدام کا جو وہ کریں اپنے حق میں دستور کے مطابق، اور اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے، اور نہیں کچھ گناہ تم پر اس میں کہ اشارے کنائرے سے میں دو تم پیغام نکاح ان عورتوں کو، یا چھپائے رکھو اپنے دل میں، اللہ جانتا ہے کہ تم ضرور سوچتے ہوگے ان کے بارے میں، لیکن نہ وعدہ کرو ان سے نکاح کا پوشیدہ طور پر، البتہ یہ کہ کہو کوئی بات معروف طریقے سے، اور نہ پختہ کرو ارادہ عقد نکاح کا جب تک کہ نہ پوری ہو جائے عدت، اور جان رکھو کہ بے شک اللہ جانتا ہے اس کو جو تمہارے دلوں میں ہے، لہذا اس سے ڈرتے رہو، اور یہ بھی جان رکھو کہ بے شک اللہ بخشنے والا بردبار ہے، نہیں ہے کچھ گناہ تم پر اگر طلاق دے دو تم عورتوں کو قبل اس کے کہ چھوا ہو تم نے انہیں، یا مقرر کیا ہو ان کے لیے مہر، اور کچھ نہ کچھ ضرور دو انہیں، جو خوشحال ہو وہ دے اپنے مقدور کے مطابق استطاعت کے مطابق، اور تنگدست اپنی استطاعت کے مطابق، یہ دینا دستور کے مطابق ہو، لازم ہے یہ نیک لوگوں پر، اور اگر طلاق دو تم عورتوں کو پہلے اس سے کہ ہاتھ لگاؤ تم انہیں، جبکہ مقرر کر چکے تھے تم ان کے لیے مہر، تو دینا ہوگا آدھا مہر، اللہ یہ کہ بخش دے وہ عورتیں مہر یا چھوڑ دے اپنا حق وہ شخص جس کے ہاتھ میں ہے عقد نکاح، اور یہ کہ چھوڑ دو تم مرد اپنا حق، یہ زیادہ قریب ہے تقوی سے، اور مت بھولو احسان کرنا ایک دوسرے کے ساتھ، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال کو دیکھ رہا ہے، حفاظت کرو سب نمازوں کی، بالخصوص بیچ والی نماز کی، اور کھڑے رہو اللہ کے حضور
ادب و نیاز سے. پھر اگر تم خوف کی حالت میں ہو تو پیدل چلتے ہوئے یا سوار نماز ادا کرو. پھر جب امن میسر آ جائے تو یاد کرو اللہ کو، یعنی نماز ادا کرو. جس طرح سکھایا ہے اس نے تم کو جو تم پہلے نہیں جانتے تھے. اور جو لوگ وفات پا جائیں تم میں سے اور چھوڑ جائیں بیویاں، لازم ہے ان پر وصیت کرنا اپنی بیویوں کے لیے نان و نفقہ کی 1 برس تک بغیر گھر سے نکالے. پھر اگر وہ خود نکل جائیں تو کچھ گناہ نہیں تم پر اس میں سے جو وہ کریں اپنی ذات کے بارے میں کوئی جائز اقدام، اور اللہ سب پر غالب بڑی حکمت والا ہے. اور طلاق یافتہ عورتوں کو بھی کچھ نہ کچھ دینا چاہیے. دستور کے مطابق یہ حق ہے اللہ سے ڈرنے والوں پر. اس طرح کھول کھول کر بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے اپنے احکام، تاکہ تم سمجھ سے کام لو. کیا نہیں دیکھا تم نے ان لوگوں کو جو نکلے تھے اپنے گھروں سے، اور تھے وہ ہزاروں کی تعداد میں موت کے ڈر سے، تو حکم دیا انہیں اللہ نے کہ مر جاؤ، پھر ان کو زندہ کر دیا. بے شک اللہ بڑا ہی فضل کرنے والا ہے انسانوں پر، مگر اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے. اور اے مسلمانوں، جنگ کرو اللہ کی راہ میں اور خوب جان رکھو کہ بے شک اللہ ہر بات سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. کون ہے وہ جو قرض دے اللہ کو قرض حسنا تاکہ بڑھا چڑھا کر واپس کرے؟ اللہ اسے کئی گناہ بڑھانا، اور اللہ ہی تنگ دستی لاتا ہے اور خوشحالی بھی، اور اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے. بھلا نہیں دیکھا تم نے سرداران بنی اسرائیل کے اس واقعے کو کہ موسیٰ کے علیہ السلام کے بعد جب کہا تھا انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہ مقرر کر دیجئے ہمارے لیے ایک بادشاہ تاکہ ہم جنگ کریں اللہ کی راہ میں. تو نبی نے کہا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ کہیں اگر حکم دیا جائے تم کو جنگ کا تو تم نہ لڑو. کہنے لگے بھلا کیا ہوا ہے ہمیں کہ نہ لڑیں ہم اللہ کی راہ میں، جبکہ نکالا گیا ہے ہمیں ہمارے گھروں سے اور جدا کیا گیا ہے بال بچوں سے. پھر جب حکم دیا گیا انہیں جنگ کا تو سب پھر گئے سوائے چند ایک کے ان میں سے. اور اللہ خوب جانتا ہے ظالموں کو. اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ اللہ نے مقرر کیا ہے تمہارے لیے طالوت کو بادشاہ. کہنے لگے کیوں کر ہو سکتا ہے اسے حق حکمرانی ہم پر، جبکہ ہم زیادہ حقدار ہیں حکمرانی کے اس سے، اور نہیں دی گئی ہے اسے بہت سی دولت. نبی نے کہا بے شک اللہ نے فضیلت دی ہے اسے تم پر، اور عطا فرمائی ہے اس کی فراوانی علم و عقل میں اور جسمانی طاقت میں. اور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ملک جس کو چاہتا ہے، اور اللہ ہی وسعت والا اور سب کچھ جاننے والا ہے. اور کہا ان سے ان کے نبی نے کہ کہ نشانی اس کی بادشاہی کی یہ ہے کہ آئے گا تمہارے پاس وہ صندوق جس میں ہوگی تسکین تمہارے رب کی طرف سے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں جو چھوڑی ہیں آل موسیٰ اور آل ہارون علیہ السلام نے اٹھائے لا رہے ہوں گے جسے فرشتے. بے شک اس میں ایک بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر ہو تم مومن. پھر جب چلا طالوت لشکر لے کر تو اس نے کہا بے شک اللہ آزمائش کرے گا تمہاری ایک دریا سے، تو جو شخص پیے گا پانی اس میں سے تو وہ نہیں ہے میرا ساتھی، اور جو نہ پیے گا اسے تو وہ بے شک میرا ساتھی ہے. ہاں اگر کوئی بھر لے چلو بھر پانی اپنے ہاتھ سے تو خیر، مگر پی لیا انہوں نے اس میں سے سیر ہو کر سوائے گروہ کلیل کے ان میں سے. پھر جب پار ہوا دریا سے وہ خود اور اہل ایمان جو اس کے ساتھ تھے تو کہنے لگے ہے مقابلے کی طاقت ہم میں آج جالوت اور اس کے لشکر سے. کہنے لگے وہ لوگ جو سمجھتے تھے کہ انہیں حاضر ہونا ہے اللہ کے سامنے کہ باہر آئے گروہ کلیل غالب آیا ہے بڑے گروہ پر اللہ کے حکم سے، اور اللہ ساتھ ہے صبر کرنے والوں کے. اور جب مقابل آئے وہ جالوت اور اس کے لشکر کے تو انہوں نے دعا کی اے ہمارے رب فضان کر ہم پر صبر کا، اور جمائے رکھ ہمارے قدم، اور فتح عطا فرما ہمیں کافر لوگوں پر. پس شکست دے دی انہوں نے کافروں کو اللہ کی اذن سے، اور قتل کر دیا داؤد نے جالوت کو، اور عطا کی اس کو اللہ نے سلطنت اور حکمت، اور سکھایا اس کو جو کچھ چاہا. اور اگر نہ ہٹاتا رہتا اللہ انسانوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے سے تو نظام بگڑ جاتا زمین کا. لیکن اللہ بڑا مہربان ہے اہل عالم پر. یہ ہیں اللہ کی آیات جو ہم پڑھ کر سنا رہے ہیں تم کو ٹھیک ٹھیک، اور یقیناً تم اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسولوں میں سے ہو. صدق اللہ العظیم.
यहाँ पे हमारे आज के पारे का अल्हम्दुलिल्लाह इख्तिताम होता है। कल हम अपना तीसरा पारा जो है वो शुरू करेंगे। और यहाँ पर आप लोगों को मैं सिर्फ जो हमारा मकसद है मैं दोबारा याद करा दूं कि हमारा मकसद इस वक्त दौरा कुरान है। हमारा मकसद इसकी तफसीर नहीं है। कहीं पर आपको जहाँ पर इश्काल पैदा हो या आपके माइंड में कोई क्वेश्चन आए, तो आप में से जो लोग मेरे साथ व्हाट्सएप पे मौजूद हैं, आप मुझसे रब्ता करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप को मैंने शुरू में बताया था कि हमारे माशाल्लाह तमाम कई किसी भी आप आलिम की तफसीर को उठाइए, उस आयत को निकालिए और वहाँ से जाके आप उसकी एक्सप्लेनेशन जो है आप ज़रूर पढ़ें। तो आज की इस क्लास को हम ख़त्म करते हैं। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी।